एब्सोल्युटली। ब्रिलिश अर्तुगरुल की 3 बिलियन की व्यूअरशिप है, 3 बिलियन की। कितनी नंगी औरतें दिखाई हैं उसमें, कितने नाच आइटम सॉन्ग दिखाए हैं उसमें। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ही नहीं आपकी। आप चरबे बनाते हो, आप नकलें उतारते हो। मैं आपके प्लेटफॉर्म से आज ये अहद करता हूं कि इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेंटरटेनमेंट पर मैं हूं सुहेल ख़ान, और आज जिस शख्सियत के साथ मैं बैठा हूं इनसे मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारे सवाल मुझे करने हैं। वैसे तो ये प्रोफेशनली डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, क्रिकेट में हम इन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे कमाल करते हैं, लेकिन आजकल ये जिन चीज़ों में लग गए हैं मेरे दिल में भी कई सवाल उठ गए हैं कि भाई अच्छा खासा डॉक्टर हैं, काम कर रहे हैं, क्रिकेट की फील्ड में नाम बना रहे हैं, अब ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? ज़रा हमें भी तो बताएं, हमें भी तो पता चले कि भाई आप अच्छा खासा जब सब कुछ कर रहे हैं तो इस तरफ कैसे आना हुआ, क्यों आए हैं? फिर हम पूछेंगे इनसे, बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है। आपको कई सालों से हम जानते हैं, एज अ डॉक्टर भी जानते हैं, एज अ क्रिकेट में भी जानते हैं। ये क्या ज़रूरत पड़ी आपको इन सारी चीज़ों में, इतनी बिजी लाइफ में से ये फिल्मों की तरफ आ गए? आगे मैं मज़ीद बोलूँगा, पहले तो बताएं ज़रूरत क्या पड़ी आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात कि सुहेल भाई, आपसे क्रिकेट के अलावा कोई और गुफ्तगू करते हुए मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इतनी खुशी हो रही है कि लग रहा है कि तमाम चीज़ों में जिस तरह से हमने कोशिश कर रहे हैं आप उसमें महारत हासिल कर चुके हैं, तो मज़ीद इस फील्ड में भी आपसे कुछ सीखेंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ रहा, कहना चाहिए ना, कुछ लोग दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं जो एक ज़िंदगी भर एक ही काम करते रहते हैं, और दूसरे वो जो एक ही ज़िंदगी में सारे काम करने की कोशिश करते हैं। हमारा ताल्लुक़ दूसरी कैटेगरी से है। लेकिन ये तो खैर एक मजाक की बात ही। हकीकत ये सुहेल भाई कि पिछले 20-25 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और जो कुछ असरात हमने मगरिब से और अपने पड़ोसी ममालिक से हासिल करके अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात और परेशानियाँ और तकालीफ खड़ी की हैं, उसका मदावा किसी न किसी को तो करना है ना, वरना उसकी कीमतें आइंदा आने वाली 7 से 10 नस्लें तो क्या 100 नस्लों तक हम अदा करते रहेंगे। इसलिए हम इस फील्ड में आए। मेरे साथ डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह, जिन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप जानते हैं, मोहम्मद अली शाह साहब के साहबजादे हैं, जिनकी खिदमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए लातादाद और बेशुमार है। तो शाह साहब मेरे पार्टनर हैं, हम लोगों ने मिलकर इस काम को शुरू किया। अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत दे, बस। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पे आपने ये जो एक फिल्म बनाने आप जा रहे हैं, जो एक आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट इससे होने जा रही है, तो किस बेस पे, क्या सोच के आपने इन पे बना दिया? क्या हीरो, क्या मतलब, हम इतना लोग तो उन्हें जानते भी नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ टीवी पे चल गई, हिट हो गई, तो आपने भी कहा चले मैं भी बना लूँ, मतलब क्यों, क्या वजह क्या बनी? देखिए, बात ये है कि ये आपने 3-4 बड़ी अहम नुक्ते उठा दिए अपने एक ही सवाल के अंदर कि हम जानते नहीं ये हैं कौन, आपने क्यों बनाया, कोई और नाम क्यों नहीं सोचा, ठीक है ना, ये सब बातें। पहली बात तो ये है कि इन पर क्यों बनाया गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरे माल उन पे क़ुरबान। उसके बाद मेरे प्यारे नबी के बाद सहाबा इकराम, और फिर जो खुलफ़ा राशिदीन का दौर था, उसके बाद से लेकर आज तक सुहेल भाई, अगर कोई एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने सही मानों में रियासत मदीना का तसव्वुर और उसकी प्रैक्टिकलिटी को दौरे जदीद में या दौरे हाजिर में साबित करके ज़मीन पर कायम करके दिखाया है सालों तक, वो है शख्सियत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। तो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारी नस्लों के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी आवाम के लिए अगर कोई एक कैरेक्टर मेरे जहन में और जुनैद अली शाह साहब के जहन में था तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहैसियत एक स्टेट्समैन, सुल्तान सलाहुद्दीन बहैसियत एक रूलर, सुल्तान सलाहुद्दीन बहैसियत एक मुसलमान, सुल्तान सलाहुद्दीन बहैसियत के एक बाप, सुल्तान सलाहुद्दीन बहैसियत एक मजहबी शख्सियत, हाफिज़ कुरान, और फिर इंसाफ पसंद और ज़मीन पर अल्लाह के कानून को इंसाफ के तहत नाफिज करने वाला वाहिद शख्स है जो खुलफा राशिदीन के बाद से हमारी हिस्ट्री में मौजूद है। इसलिए उस शख्सियत का इंतखाब किया गया। तो किसी पाकिस्तान के हवाले से आप देखें ना, पाकिस्तान में तो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, आप चाहते तो उन पर भी बना सकते थे। बहुत लोगों ने कहा होगा भाई किसी पाकिस्तानी किसी लेजेंड पे, किसी शख्सियत पे बनाई दी जाए, स्टार्ट किया जाए उससे,
تو اس کا انتخاب آپ نے نہیں کیا. لوگ بھی جانتے ہیں, آپ بتائیں نا کس پہ بناتے ہیں؟ کسی پہ بھی بنا سکتے تھے. ایک نئے دور میں ہم دیکھتے ہیں آپ قائد اعظم پہ بھی بنا سکتے تھے. بالکل درست, بالکل درست, بالکل درست. بڑی اچھی بات کری آپ نے. دیکھیے بات سنیے, محمد علی قائد اعظم, محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, یہ وہ شخصیات ہیں, لیاقت علی خان صاحب, یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ پاکستان بندے وقت کی تھی. اور پچھلے 10 20 30 40 سالوں میں اگر نام دیکھے جائیں تو شخصیات میں عبدالستار ایدھی صاحب موجود ہیں, بے شمار کرکٹرز موجود ہیں, ہاکی پلیئرز موجود ہیں, یہ ویلفیئر کا کام کرنے والے موجود ہیں. ان سب پہ بنے گا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جن کا یہ کام ہے نا کہ ان شخصیات کو جس طرح سے غیر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی 2 پتھر بھی رکھ دیتا ہے تو اس کے رول کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے مجسمے بنا کے پورے ملک پہ پوجے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ساس بہو سے باہر یہ انڈسٹری نکلتی نہیں ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے ہم ان تمام کیریکٹرز پہ ڈرامے بنائیں اور اپنی میڈیا انڈسٹری کے قبلے درست کریں. ہم تو مجبور ہو کر کے, اپنے کلمے سے مجبور ہو کے, اپنی اللہ سے کمٹمنٹ سے مجبور ہو کے, اور اس خوف سے, اس ڈر سے مجبور ہو کے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے ہمارے حکم عزولی ہو رہی تھی, تمہارے سامنے زمین پر غیر لا قانونیت کا دورہ تھا, تمہارے سامنے ظالم مظلوم کے کندھے پہ کے گردن پہ چھری چلا رہا تھا اور تم خاموش رہے. تو اس وجہ سے ہم نے سلطان صلاح الدین کا انتخاب کیا. جہاں تک پاکستان کے قومی ہیروز کی بات ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اگلا قدم ہمارا علامہ محمد اقبال ہوں گے انشاءاللہ. میں آپ کے پلیٹ فارم سے آج یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ علامہ محمد اقبال کے اوپر انصاری شاہ فلمز کی طرف سے اگلا سیریل بنے گا جو 2022 میں ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں, انصاری شاہ فلمز کی آپ نے بات کی, علامہ محمد اقبال کی آپ نے بات کی, اس سے پہلے آپ نے شروع میں بات کی پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی. یہ مجھے بتائیں کہ اس سے پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کیا فائدہ ہوگا, ہمیں ٹیلنٹ کتنا ملے گا؟ ذرا ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے, آپ پتہ چلے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو کاسٹ کرتے رہیں, انہی کو جو ہے لیتے رہیں. پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے, ذرا یہ بھی تو بتائیں. دیکھیے, پاکستان جو فائدے ہوں گے وہ لا تعداد اور لا محدود ہیں. سب سے پہلے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ود آل ڈیو رسپیکٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ہی نہیں آپ کی. آپ چربے بناتے ہو, آپ نقلیں اتارتے ہو, یا تو چلو آج آپ طے کر لیں اور یہ ایپیسوڈ آپ چلاؤ اپنے چینل پر اور اس کو بار بار چلاؤ. میں سوال کرتا ہوں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے, آپ کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو آپ بن جاؤ ہالی ووڈ, یا آپ بن جاؤ ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طریقے سے شرعی حدود کے اندر رہ کے انٹرٹینمنٹ دینے والی ایک انڈسٹری. میں آپ کو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک ٹی وی چینل کی مالکہ صاحبہ نے فرمایا بی بی سی کے انٹرویو میں کہ ہماری پروڈکٹ اس لیے نہیں چلتی ہے نیٹ فلکس پہ, یا اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے نیٹ فلکس میں, کیونکہ ہمارے اوپر سینسر بورڈ کی بڑی پابندیاں ہیں, ہم یہ نہیں دکھا سکتے, ہم وہ نہیں دکھا سکتے. میں آپ کے چینل کے توسط سے ان تمام پاکستانیوں سے وہ سوال کرتا ہوں کہ کیا کامیابی کا جو کی کنجی ننگا پن ہے, کیا کامیابی کی کنجی اریانی ہے, فحاشی ہے؟ اگر ایسا ہے نا تو چلو اس کا بھی ڈیٹا نکال لیتے ہیں. میں ڈیٹا نکال کے دیتا ہوں آپ کو. آپ کیا نکالو گے ڈیٹا یار؟ پڑھی لکھی باتیں ہو رہی ہیں نا یہاں پہ. میں نے بھی 2-4 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں. آپ کسی مسجد کے مولانا سے بات نہیں کریں, نعوذ باللہ. میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں بھائی کہ میں کسی مسجد کا مولانا بنوں. نہ کسی جناب آپ نے جو اسٹیریو ٹائپنگ کر رکھی ہے کہ یہ تو ملا ہیں, یہ تو نعوذ باللہ یہ ہیں وہ ہیں, ان کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو اسٹیٹسٹک دیتا ہوں, سنیے سر. 2 سال میں, اور یہ آپ کے چینل والے سن لیں, 2 سال میں اپنے تمام ٹی وی چینلز کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ تمام ٹی وی چینلز کے ڈراموں کی ویورشپ دیکھ لیجئے, اس کو کاؤنٹ کر لیجئے, وہ 50% بھی نہیں ہے جتنی ارطغرل غازی کی ہے. برلش ارطغرل کی 3 بلین کی ویورشپ ہے, 3 بلین کی. کتنی ننگی عورتیں دکھائی ہیں اس میں, کتنے ناچ آئٹم سانگ دکھائے ہیں اس میں, کتنی انسٹاگرام کی ڈرامے بازیاں دکھائی ہیں اس میں, کتنے لو سینز دکھائے ہیں اس کے اندر, کتنی اس کے اندر بےہودگی اور اریانی دکھائی ہے. 0/0. قرآن کی تفسیر ہے وہ ڈرامہ, اور اس کی ویورشپ وینیزویلا سے لے کے میکسیکو, میکسیکو سے لے کے امریکہ, امریکہ سے لے کے برطانیہ, برطانیہ سے لے کے پاکستان تک ہے. آپ کی ویورشپ
اس گھر سے لے کے اس گھر، اس ساس سے لے کے اس بہو سے لے کے وہ داماد، اس کے آگے آپ کی سوچ ہے ہی نہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں بیٹھ کے کہ اس لیے ہمیں نیٹ فلکس پہ نہیں لیا جاتا، آپ کے پاس کانٹینٹ ہی نہیں ہے۔ کانٹینٹ کس لیے نہیں ہے بھائی؟ کیونکہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے، آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ انڈسٹری کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے کہ مجھے اپنی 7 نسلوں کو دفنانا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن یہی چیز جو وہ بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے، یہ بھول جاتے ہیں۔ آپ قرآن کا مذاق اڑاتے ہو یار، آپ کی انڈسٹری تو قرآن کو نعوذ باللہ مذاق اڑاتی ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ کی انڈسٹری تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی ہے، اور آپ کے بچوں کو سلو پوائزننگ کرتی ہے، آپ کی عوام بیٹھ کر کے اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتی ہے۔ کیا بات کر رہے ہو سہیل بھائی یار؟ میں یہی اب تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا اس پہ کہ ارطغرل الغازی کی بہت فین فالوئنگ ہے، لوگوں نے جیسے آپ نے خود کہا بلینز میں ویوز ہیں، ارطغرل الغازی ہم دیکھنے والے ہیں، لیکن وہی جیسے آپ جیسے یا کوئی ہمارے یہاں کوئی ایسا کام کرے تو لوگ اس کو جو ہے وہ مذاق میں اور اس کے اوپر کویشچن مارکس ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس چیز پہ؟ کہ دیکھیں یہ کام اب پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ تو ترکش ہے، حالانکہ ان چیزوں کو وہاں سے آپ فالو ضرور کریں گے، لیکن ہمارے اپنے جب کریں تو لوگ انہیں ہی روکنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے پیارے بھائی کہ یہ جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے ایکلی اور انصاری شاہ فلمز کے درمیان، اس میں 25% کاسٹ پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی میں آپ کے چینل سے کے توسط سے سب کو بتا دوں کہ یہ 25% کاسٹ کی آڈیشن اکتوبر کے مہینے میں ہو چکی ہے، اور اس میں نیا ٹیلنٹ نہیں، وہ ٹیلنٹ جس کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں تھا، 90% ٹیلنٹ وہ پک اینڈ چوز کیا گیا اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے۔ یہ سب انشاءاللہ تعالی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پورے ڈرامے کا ایک حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی تاریخ گواہ رہے گی کہ یہ کس طرح سے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ پبلک پرسیپشن پہ ضرور میں نے آپ سے بہت سارے باتیں کی تاکہ آپ کھل کے اس کے بارے میں بتائیں، اور آپ نے کھل کے بتایا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا یہ جو پورا ایک پروجیکٹ ہے کتنی زبانوں میں ہے، اور اس کے بارے میں ضرور مزید دیکھیے بتائیں۔ میں آپ کو بتا دوں، پروجیکٹ اس کو نہ کہیں، اس کو آپ کہیں کہ ہمارا جو قرآن اور سنت کے حوالے سے ایک جو سوچ ہے کہ پوری دنیا کو اسلاموفوبیا نمبر 1، نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور تیسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ دنیا تڑپ رہی ہے سہیل بھائی، دنیا بلک رہی ہے، اور بلکتی ہوئی دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ یار ہم نے کیپٹلزم ٹرائی کر لیا، یار ہم نے کمیونزم ٹرائی کر لیا، یار ہم نے عورت کو نام نہاد آزادی دے کے اپنے گھروں کو تباہ کر لیا، یار ہم نے یہ بھی سسٹم کر لیا، یار ہم نے وہ بھی اب کوئی راستہ تو بتا دو کہ ہم زندگی کیسے گزارے، راستہ تو بتاؤ کہ مظلوم کی مظلومیت ختم ہو، راستہ تو بتاؤ کہ ظالم کے ہاتھ ہم کاٹ سکیں، راستہ تو بتاؤ کہ اب انصاف کی بات ہو۔ راستہ تو 1400 سال پہلے دے کے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا۔ یہ ڈرامہ، آپ جس کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں، یہ اس راستے کا تعین کرتا ہوا عوام تک پہنچے گا، اور ہر جملے میں، ہر ایپیسوڈ میں آپ جب اٹھیں گے تو آپ کو اپنے گھر کے پرابلمز اس میں نظر آئیں گے، آپ کو معاشرے کے پرابلمز کا سلوشن اس میں نظر آئے گا، آپ کو گھر کے مسائل کا حل اس میں نظر آئے گا کہ بتاؤ مثال کے طور پر شادی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادی کر دی، بیٹا بات سنو، یہ متوسط طبقے کا تعلق میں جو ہوتا ہے 90% پاکستان میں، کہ بیٹا تمہارے لیے لڑکا پسند کر لیا ہم نے، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے، یہ ہم لڑکی کو جا کے بتا دیتے ہیں، اس سے اس کی مرضی تک نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہی ہوتا ہے نا بھائی۔ یہ انتہائی غیر اسلامی، انتہائی غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ آپ کو ڈرامے میں نظر آئے گا، یہی ڈرامے میں نظر آئے گا کہ کس طرح سے معاشرتی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کا حل بتایا جائے، اور ان تمام چیزوں کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ اسلام تو عورت کو حقوق دیتا ہے، اسلام تو عورت کی بات کرتا ہے، اسلام عورت کو سب سے آگے رکھتا ہے، تم کون سی عورت کی بات کرتے ہو؟ اسلام انصاف کی بات، غیر مسلموں کی بات کرتا ہے، تم غیر مسلم ہو، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہاری زندگی اس اسلامی حکومت کو پروٹیکٹ کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کر کے دکھایا، اس لیے اس کیریکٹر کا انتخاب کیا گیا۔ تلخ باؤنسرز کا ڈاکٹر صاحب آپ نے بخوبی جو ہے مقابلہ کیا، اور تلخ باؤنسرز ہم نے اسی لیے کرائے تاکہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کیا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس طرح کے پروڈکشن، ظاہر سی بات آپ نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، پھر علامہ اقبال، تو اور نیئر فیوچر کیا کیا پلان؟ علامہ اقبال انشاءاللہ تعالی، محمد علی جناح،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ اس کے بعد ہمارا علامہ محمد اقبال ہے. بالکل, اور علامہ محمد اقبال پر اب تک میں نے بھی کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا کہ دیکھیے میری بات ہوئی, جس دن ہم بیٹ مین, اسپائڈر مین اور سپر مین اور فلاں پڑوسی ملک کے خان اور یہ کمار اور یہ کھنہ ان لوگوں کے ناموں سے جب نکل جائیں گے تو پھر ہم اپنے بغل میں دیکھیں گے کہ ہم نے کس کس ہیرو کو جنم دیا اور اس ہیرو نے کس طرح اپنے خون سے ہماری تاریخ کو لکھا ہے. جب ہم وہ خون کی تحریریں پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں یہ سب نام نظر آئیں گے. بالکل, اور ڈاکٹر صاحب آل دا بیسٹ فار یور آل اپ کمنگ وینچرز. اور یقینی طور پر یہ بہت سارے سوالات سب کے ذہنوں میں جو تھے وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اسی لیے کیے تاکہ بڑا کھل کے بتائیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بخوبی جواب دیے. اور یہ صرف پروفیشنلی ڈاکٹر نہیں ہے, یہ کرکٹ ہو یا جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں یہ وہاں کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو ماشاء اللہ, اور تاکہ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود اتنا زیادہ انٹرسٹ اور ان چیزوں کو بخوبی کرنا, اٹس کوئی تھنگ. تھینک یو سر. تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور آپ کے ہم آل دا بیسٹ کہیں گے, اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہم چاہیں گے کہ آپ ریولیوشن آئے اور نئے لوگ آئیں انشاءاللہ. تو میٹرٹینمنٹ کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کے لیے اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ہمارے لیے حاضر ہوتے ہیں, اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے. تھینک یو. جزاک اللہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. میٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.